नाज़रीन, यूरोप की तरफ से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। यूरोप की 4 बड़ी ताकतों ने अरब प्लान की मुकम्मल हिमायत कर दी है, जिसमें फलस्तीनी रियासत शामिल है, जिसमें गजा की रिकंस्ट्रक्शन शामिल है, जिसमें मुकम्मल जंगबंदी और इसराइल का मुकम्मल विड्रॉल शामिल है। उसको मुकम्मल तौर पर यूरोप की हिमायत हासिल हो गई है। ये यूरोप की तरफ से एक बहुत बड़ा पॉलिसी शिफ्ट है और इसराइल को यहां पर एक बड़ा धचका लगा है। इसी के साथ खबर यह है कि 50,000 मजीद मिस्री फौज जो है वो सिनाई के अंदर दाखिल हो गई है। इसी के साथ खबर यह है कि इसराइल और अमेरिका के दरमियान जो तलखी है उसमें और इजाफा हुआ है। इसी के दरमियान खबर यह है कि कतर ने ईरान पर हमला करने के लिए अपनी बेसिस देने से मुकम्मल तौर पर इनकार कर दिया है। तो बहुत गैर मामूली खबरें हैं, ये आपके साथ शेयर करते हैं। लेकिन आगाज जरा हम सीरिया से करते हैं। नाज़रीन, सीरिया से इस वक्त जो वीडियोस जो मनाज़र सामने आ रहे हैं इंतहाई अफसोसनाक हैं, इंतहाई काबिल मज़म्मत हैं और दिल दहला देने वाले हैं। एक नई जंग की बुनियाद आप कह सकते हैं कि ये वाक़यात वहां पर रख रहे हैं और शाम की एक अगली नस्लें जो हैं वो इन तमाम वाक़यात की भेंट चढ़ सकती हैं। मतलब जिस जुल्म की बुनियाद यहां पर डाली जा रही है वो पूरे शाम को लिपेट में ले सकती है और पूरे खित्ते को अपनी लिपेट के अंदर ले सकती है। दाइश और अलकायदा के लोगों को जो है वो मॉडर्न पैकिंग करके उनको यहां इक़्तिदार में लाया गया और अचानक से इन्होंने जनाब पेंट कोट पहनकर और वो इक़्तिदार के ऊपर आकर बैठ गए और सबने कहा बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, जुल्म खत्म हो गया और पता नहीं ये कौन से ज़बरदस्त लोग हैं जो यहाँ पर आ गए हैं। लेकिन अब इनकी जो असलियत है इन लोगों की वो दुनिया के सामने आ रही है। हम तो पहले दिन से ये रिपोर्ट्स आपके सामने रख रहे हैं कि ये दाइश के लोग हैं। दाइश ने यहाँ पर क्या कुछ नहीं किया, इवन वो पूरे रिलीजन की बदनामी की वजह बनी है दाइश, ठीक है। और इन्हीं लोगों को, और फिर देखिए यूरोप जो है उसने इन लोगों को इसलिए सपोर्ट किया कि उसको बशर असद को गिराना था और रशिया को पुश आउट करना था। उन्होंने तो रशिया के दुश्मनी के अंदर इन लोगों को सपोर्ट किया और अमेरिका इसराइल की हिमायत हासिल थी। इसराइल के तो आपको हमेशा से पता है कि फसादी मंसूबे होते हैं, ठीक है। पहले वो उन्होंने कहा जी बशर असद चला गया, बहुत अच्छा हुआ, इनको वेलकम किया, आज इनके खिलाफ भी वो बहरहाल हो गए हैं। तो उनके तो मंसूबे होते हैं। अमेरिका का उस वक्त भी मामला जब रशिया के साथ था। अब आप देखिए जो तुलसी गैबर्ड हैं जो इस वक्त डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस, उनकी पहले भी हम काफी दफा बात कर चुके हैं, वो तो एविडेंस के साथ ये चीजें सामने रख चुकी हैं। इस वक्त सबसे बड़े ओहदे के ऊपर हैं वो अमेरिका में, CIA उनके अंडर है, FBI उनके अंडर है। एविडेंस वो रख चुकी हैं कि ये तो CIA का प्रोग्राम था, ये तो ओबामा ने सारा ये लॉन्च किया था बशर असद के खिलाफ और दाइश के लोगों को फंड किया और फिर उन्हीं अलकायदा के लोगों को, और ये जो कुछ शाम के अंदर हुआ ये तो पीछे से इनका प्रोजेक्ट था। एविडेंस के साथ वो चीजें जब सामने रख चुकी हैं तो किसी भी चीज को मलूज़े खातिर रखे बगैर सिर्फ रशिया के दुश्मनी के अंदर और बशर असद की वो इन लोगों को इक़्तिदार में लाया गया। अब आपको पता है वहां से क्या मनाज़र सामने आ रहे हैं, गलियों के अंदर बाकायदा बॉडीज पड़ी हुई उसके वीडियोज जो है सामने आ रही, इंतहाई भयानक, मतलब हौलनाक और अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। आप इस जुल्म का अंदाजा नहीं कर सकते कि जब ये किसी इलाके के ऊपर इस तरह का जुल्म नाफिज कर दिया जाता है कि जो नजर आए उसको मार दो, ये कैसा जुल्म होता है। ये इस वक्त शाम के लोगों के साथ हो रहा है और औरतों को भी वहां पर हलाक किया गया और 300 से ज्यादा ये तादाद इस वक्त हो चुकी है, 300 से ये क्रॉस कर चुकी है जो बॉडीज वहां पर अभी तक रिट्रीव हुई हैं। और गलियों के अंदर ये देखना, ये वही दाइश के लोग हैं ना। दाइश उस वक्त क्या कर रही थी, तो यही दाइश के लोग हैं, उनकी वही मेंटालिटी है, वही उनका तर्ज अमल है। और जो जुलानी साहब हैं ये खुद भी तो दाइश में थे, फिर अलकायदा में, और नीचे जो फाइटर्स हैं वो भी वही हैं। इसराइल के खिलाफ नहीं जा रहे, ठीक है। वो जो शाम के इलाकों पर कब्जा करता चला आ रहा है और उसने इतनी एयर स्ट्राइक्स की हैं उसके खिलाफ ये नहीं जा रहे और वहां पर ये जा रहे हैं। और टर्की और बाकी ममालिक ये मुकम्मल इस वक्त साइलेंट है। क्या इन ममालिक की जो है वो ग्रीन लाइट है, यानी जुलानी को लाए, ये तो बड़ा जश्न मनाया गया और उर्दगान ने कहा कि वी विल टेक द दमास्कस और पता नहीं क्या, फिर दमिश्क ले लिया तो क्या हो गया, ठीक है। तो उसका नतीजा जो है बहरहाल ये निकल रहा है, इंतहाई अफसोसनाक। और एक ऐसी चीज होती है ना कि किसी के ये ना शाम के फायदे में है ना रीजन के किसी के फायदे में, सिवाय इसराइल के ये किसी को फायदा नहीं होगा। हंड्रेड्स ऑफ सिविलियंस इंक्लूडिंग चिल्ड्रन रिपोर्टेडली किल्ड बाय अहमद अल शराज HTS मिलिटेंट्स इन सीरिया। नॉर्वे का बड़ा सख्त स्टेटमेंट आया, बाकी सारे इराक का, ईरान का सख्त स्टेटमेंट आया है। सीरिया इज गोइंग थ्रू अ क्रिटिकल फेज एंड प्रोटेक्टिंग सिविलियंस एंड इनहैंसिंग सिक्योरिटी आर इंपॉर्टेंट टू अचीविंग अ पीसफुल एंड कंप्रीहेंसिव पॉलिटिकल ट्रांजिशन, ठीक है। और ये यूरोप को भी फायदा नहीं देगा, ठीक है ना। यूरोप, ये जो सीरिया के सारे रेफ्यूजीज हैं सबसे ज्यादा तो इससे फिर यूरोप मुतासर हुआ है। ये सारे जर्मनी और बाकी मालिक के अंदर रेफ्यूजीज गए और उसका नतीजा आप देखें कि यूरोप की इकॉनमी और पॉलिटिकल क्योस और सारा
تو مڈل ایسٹ کی اس سارے کیوس کا ان کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو انہوں نے بڑی تیزی کے ساتھ دیکھیے ان کی سینکشنز ختم کی. اور آپ دیکھیے کہ جو سیریا کا فارن منسٹر ہے وہ ٹونی بلیئر کے ساتھ ورلڈ اکنامک فورم کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. مطلب اتنی، اب طالبان بھی تو یہاں پر ہے نا، ان کو تو ریکگنائز نہیں کیا. مثال دے رہے ہیں، حالانکہ پاکستان کے ساتھ بھی ان کی لڑائی جاری ہے، لیکن ان کو بڑی جلدی کے ساتھ کر لیا. تو ایک مقصد کے تحت کیا گیا نا، انہوں نے جو پوری سکروٹنی ہوتی ہے وہ نہیں کی. ایک ان کے اپنے پرپس تھے، اور اچانک سے جناب پینٹ کوٹ ان کو پہنا کر وہ ورلڈ اکنامک فورم اور ٹونی بلیئر بیٹھے ہوئے ان کے ساتھ سٹیج شیئر کیا جا رہا ہے. اب ان کے لیے بھی بڑا مشکل ہو جائے گا ان کے اوپر سے مزید سینکشنز ہٹانا اور ان کی مزید جسٹیفیکیشن دینا. یورپ کے لیے بھی بڑا مشکل ہو جائے گا. اور امریکہ کا بھی دیکھنا ہے کہ امریکہ اس سارے معاملے کو کس طرح سے دیکھتا ہے، کیونکہ ٹرمپ ان کے خلاف بیان دے چکے ہیں اور تلسی گیبرڈ وہ تو ایک پورا ایویڈنس کے ساتھ چیزیں سامنے رکھ چکی ہیں. تو یہ اس وقت سیریا کی صورت ہے. اب ذرا یورپ سے جو بہت بڑی خبر سامنے آ رہی ہے وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں. یورپ کی 4 بڑی طاقتوں نے جو عرب پلان ہے غزہ کی ریکنسٹرکشن کا، اس کی مکمل سپورٹ کا اعلان کر دیا ہے. غزہ کی ریکنسٹرکشن جس میں ڈیکلیریشن آف پیلسٹینین اسٹیٹ شامل ہے. یہ غزہ کی ریکنسٹرکشن کا پلان نہیں ہے، یہ فلسطینی ریاست کا پلان ہے. کیونکہ فلسطینی ریاست ڈکلیئر ہوگی تو ریکنسٹرکشن ہوگی نا. ایسے تھوڑی ریکنسٹرکشن ہونی ہے کہ سال بعد، 2 سال بعد، 5 سال بعد اسرائیل دوبارہ سے اٹیک کر دے. $53 بلین لگنے ہیں. تو وہ فلسطینی ریاست اناؤنس ہوگی، سیکورٹی گارنٹیز ہوں گی تو ریکنسٹرکشن شروع ہوگی. تو بیسیکلی یہ کوئی ریکنسٹرکشن کا پلان نہیں ہے، یہ فلسطینی ریاست کا پلان ہے. اس کو جناب یورپ نے اس کی حمایت کر دی ہے. یہ اسرائیل کو اب تک کا سب سے بڑا جھٹکا ہے، اور اسرائیل کی جو جنگیں ہیں یہ اس کی مکمل ریجیکشن ہے. فرانس، جرمنی، اٹلی اینڈ یوکے 4 ہی بڑی طاقتیں ہیں. Give support to Arab-backed plan for Gaza reconstruction. France, Germany, Italy and Britain welcome Arab plans to rebuild Gaza Strip, and we pledge to work with the Arab initiative to rebuild Gaza. یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم باقاعدہ ساتھ کام کریں گے، اپنی سپورٹ دیں گے غزہ کی ریکنسٹرکشن میں. The Arab plan reflects our realistic path to rebuilding Gaza. یہ جو پلان دیا گیا ہے یہ ریئلسٹک پلان ہے، یہ پریکٹیکل پلان ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جناب ان کی جانب سے تو یہ بہت بڑا پالیسی شفٹ ہے. بنیادی طور پر جو یورپ کو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے لیے افورڈیبلٹی نہیں ہے. مڈل ایسٹ کی جنگوں کی افورڈیبلٹی ان کے لیے نہیں ہے، کیونکہ مڈل ایسٹ کی جنگوں میں مزید امیگریشن ٹورڈز یورپ ہوگی. سب سے پہلے دیکھیے مڈل ایسٹ کے لوگ ساؤتھ ایشیا ہے، یہاں بھی تو ان کی امیگریشن نہیں ہوتی. سینٹرل ایشیا اس کی طرف بھی نہیں، ایک طرف براعظم افریقہ اس کی طرف بھی نہیں. تو مڈل ایسٹ کے لوگ کہاں جاتے ہیں؟ مڈل ایسٹ کے لوگ جو ہے وہ یورپ جاتے ہیں. تو اب یورپ کا اتنا بڑا غرق ہو چکا ہے کہ وہ اس کو افورڈ ہی نہیں کر پا رہے ہیں. تو اسی لیے اب وہ باقاعدہ انٹرونشن کر رہے ہیں. امریکہ کی پالیسی کے خلاف یوں یورپ کا کبھی بیان نہیں سامنے آتا اسرائیل کے خلاف. اب وہ باقاعدہ ہر اس عمل کی انٹرونشن کر رہے ہیں جو جنگ کی طرف لے کر جائے گا، اور ہر اس عمل میں سپورٹ کر رہے ہیں جو کوئی پیسفل ایک سولوشن ثابت ہو سکتا ہے. تو وہ باقاعدہ مداخلت کر کے جنگوں کو رکوانے کی بیسیکلی جب بات کر رہے ہیں. تو اب آپ ذرا دیکھیے یہاں پر اسرائیل کی جنگیں تو اس نئی دنیا میں فٹ نہیں ہو رہی. ماضی تھا، دیکھیے تب ان کی اکانومی کس لیول کے اوپر تھی، ان کی ملٹری مائٹ کس لیول کے اوپر تھی. تو آج نہ ان کی وہ اکانومی ہے نہ وہ ملٹری مائٹ ہے. تو وہ اس کو، اور پھر سوسائٹی کتنی تبدیل ہوئی. اس وقت کی سوسائٹی اور آج کی سوسائٹی میں کتنا فرق ہے. آج کا ماڈرن میڈیا دکھا رہا ہے کہ اسرائیل کیا ظلم کر رہا ہے. اس وقت تو اسرائیل ادھر بم برساتا اور وہاں جا کر وکٹم کارڈ کھیلتا، اور وہ سارے جناب ڈائریکٹلی مدد کو پہنچ جاتے. فرانس، برطانیہ، یہ سارے ڈائریکٹلی اسرائیل کی مدد کو آتے تھے. ٹھیک ہے، اب بھی اگر آپ دیکھیں تو اسرائیل نے وہی کیا ہے، ادھر بم برسائے ہیں اور ادھر جا کر وکٹم کارڈ کھیلا ہے. لیکن وہ وکٹم کارڈ آج نہیں چل سکا. کیوں؟ کیونکہ سوسائٹی بدل چکی ہے، کیونکہ ماڈرن میڈیا نے سارے حالات وہاں پر رکھ دیے ہیں. تو اگر اسرائیل اب اس سارے بدلتے ہوئے معاملات کو پس سے پشت ڈالتے ہوئے اگر اس کے باوجود جنگ چھیڑتا ہے تو مجھے بتائیے اتنی سٹرونگ اپوزیشن کے بعد اسرائیل یہ جنگ کیسے جیت لے گا؟ اس میں سے وہ نتیجہ خیز کیسے ہو جائے گا؟ اب دیکھیے جو چائنا نے اتنی فرم پوزیشن لے لی ہے، اتنی واضح موقف کے ساتھ وہ سامنے آ چکے ہیں، تو چائنا بھی آ گیا ہے، رشیا بھی آ گیا ہے، یورپ آ گیا ہے، باقی ساری دنیا تو ہے ہی ہے. تو اتنی سٹرونگ اپوزیشن کے ساتھ نتنیاہو جو ہے وہ کون سے مقاصد اچیو کر لے گا سوائے بمباری کرنے کے؟ کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے. اسی درمیان پھر دیکھیے جو امریکہ سے خبر سامنے آ رہی ہے، یعنی اس وقت تو پھر امریکہ رہ گیا نا جو اسرائیل کی سپورٹ کر رہا ہے. تو امریکہ سے خبر یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے درمیان جو تلخی ہے وہ اور زیادہ بڑھ گئی ہے. جو امریکہ نے ڈائریکٹ ٹاکس کی ہیں حماس کے ساتھ، اور ادھر سے اسرائیل نے غصہ دکھایا، اس کے اوپر امریکہ میں غصہ ہے کہ یہ کون سا لہجہ ہے جس کے ساتھ اسرائیل ہمارے ساتھ بات کر رہا ہے، یہ کون سی بدماشی ہے.
دیکھیے آپ اس ایڈمنسٹریشن کو سمجھیے جس میں ایلون مسک ہے، جس میں باقی لوگ ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ دنیا کو کس طرح سے ڈیل کر رہے ہیں، دنیا کو کس انداز میں چلا رہے ہیں. اچھا برطانیہ تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اچھا برطانیہ ہے اور یہ فلانا اور ہمارے اس کے تعلقات، اور جاپان ہے تو اچھا فلانا ملک ہے، تو نہیں، وہ اپنے انداز میں ڈیل کر رہے ہیں اور کسی کو کسی کھاتے میں نہیں ڈال رہے. تو اسرائیل نے جو ان کے ساتھ اس انداز میں بات کی ہے تو وہاں پر غصہ ہے کہ یہ کیا طریقہ کار ہے. اچھا اسرائیل کا تو وتیرہ ہے، وہ تو اسی ایروگنس کے ساتھ امریکہ میں یہ کام کرتا ہے، لیکن موجودہ انتظامیہ کو یہ بہت برا لگا، اس لیے تلخی وہاں پر بڑی ہے. پھر ایک اور بات امریکہ سے سامنے آ رہی ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کو یہ پتہ چلا ہے، ان کو یہ انفارمیشن ملی ہے کہ یہ جو ہماری ڈائریکٹ ٹاکس ہو رہی تھی اس کا اسرائیل کو پتہ چلا، اور اسرائیل نے یہ باتیں میڈیا کے پر دی ہیں. اسرائیل کو پتہ ظاہر بات چل جانا تھا، مختلف ذرائع سے پتہ چل گیا، لیکن میڈیا کے اوپر جو یہ بات آئی ہے یہ اسرائیل خود لے کر آیا ہے، اس نے لیکڈ انفارمیشن کی ہے. اس کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ یہ ٹاکس کامیاب نہ ہو. یہ بھی ٹرمپ انتظامیہ کو غصہ ہے. اور دوسرا یہ جو کال ہوئی ہے یہاں سے درمر نے کی ہے وہ بھی نتنیاہو کے کہنے کے اوپر ہوئی ہے، تو یہ تلخی وہاں پر کافی بڑھ گئی ہے. ٹائمز آف اسرائیل: US believes Israel leaked information about direct talks with Hamas in attempt to sabotage them. US believes. ٹائمز آف اسرائیل. ٹرمپ انتظامیہ یہ بلیو کر رہی ہے کہ یہ اسرائیل کا کام ہے تاکہ انہوں نے یہ سارا کیا کہ یہ ٹاکس کامیاب نہ ہو سکے. جب بائیڈن ایڈمنسٹریشن تھی تو نتنیاہو یہی کچھ کر رہا تھا، لیکن وہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن تھی، یہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے، ان کا ذرا طرز عمل مختلف ہے. ٹرمپ ڈیفینڈز ڈائریکٹ US Hamas talks as Israel seeds attempts to sabotage them. یہ جو سیدز ہے نا، اس کا مطلب یہ ایک وہ شخص جو غصے سے بھرا ہوا ہے لیکن ایکسپریس نہیں کر پا رہا اپنے اینگر کو، تو اسرائیل کو وہ کہہ رہے ہیں کہ غصے سے بھرا ہوا ہے اور جو ہے نا، لیکن ٹرمپ جو ہے وہ ڈیفینڈ کر رہا ہے. یہ ذرا دیکھیے، ٹرمپ نے جو حماس کے ساتھ ڈائریکٹ ٹاکس ہوئی ہیں اس کو ڈیفینڈ کیا ہے. کس سے ڈیفینڈ کیا ہے؟ اسرائیل سے ڈیفینڈ کیا نا. اعتراض دنیا میں کس کا آیا ہے؟ پوری دنیا میں کس نے اعتراض اٹھایا کہ امریکہ جو ڈائریکٹ ٹاکس کر رہا ہے یہ نہ کرے؟ اسرائیل نے اٹھایا نا. تو یہ اسرائیل کا جواب ٹرمپ دے رہا ہے کہ ہم نے بالکل صحیح کیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ معاملہ کافی آگے بڑھا ہے. اسٹیو وٹکاف ایڈمٹس US captives are priority. اسٹیو وٹکاف نے یہ ایڈمٹ کیا ہے کہ ہم نے جو حماس کے ساتھ ٹاکس کی ہیں اس میں ہماری پریورٹی اپنا بندہ چھڑوانا تھا، اسرائیلی کیپٹیوز چھڑوانا نہیں تھے. وہ جناب آپ دیکھیے ان کو کیا بنا کر پیش کیا ہوا تھا، اور وہ کہہ رہے ہیں ہمیں اپنے بندوں کی ضرورت ہے، ہم اپنا قیدی چھڑوانے کی بات کر رہے تھے، اسرائیلی قیدیوں کی ہم بات نہیں کر رہے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ وہ اندر کی چیزیں ہیں. نتنیاہو کانفیڈنٹ لیسڈ آؤٹ ایٹ US envoy over direct talks with Hamas. اب یہ جو کال ہوئی ہے درمر نے یہ کی ہے، یہ نتنیاہو نے کروائی ہے، اس کا بھی ٹرمپ انتظامیہ کو پتہ چلا ہے. اور دیکھنا مطلب ٹرمپ انتظامیہ کو نتنیاہو کال کر کے اس کا بندہ دھمکا رہا ہے اور اس کے اوپر چڑھائی کر رہا ہے. پوری دنیا میں کسی کی یہ مجال نہیں ہے کہ ان کے جناب اس طرح سے کال کریں، اور نتنیاہو کر رہا ہے، تو اس کی شدید تلخی ہے. تو ایک طرف یورپ، اس کی پوزیشن آپ کے سامنے واضح ہو چکی ہے، دنیا کہاں پر سٹینڈ لے چکی ہے، چائنا کی کیا پوزیشن ہے، پیچھے رہ گیا امریکہ، اور امریکہ کے ساتھ بھی یہ تعلقات. تو اس نئی دنیا میں، اس بدلتے نیشنل انٹرسٹ میں امریکہ کب تک اسرائیل کے ساتھ چلے گا یہ اب دیکھنا باقی ہے. اس نئی دنیا میں جو اسرائیلی منصوبے ہیں، جو نتنیاہو کی جنگیں ہیں، وہ فی الحال فٹ بیٹھتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہیں. اور پھر ان تمام چیزوں کو سائیڈ پر ڈالتے ہوئے اگر نتنیاہو نے جنگ چھیڑی بھی صحیح تو منہ کی کھانی پڑے گی اور عبرتناک جو ہے شکست ہوگی. اچھا، اسی درمیان ایک اور معاملہ ہوا ہے ناظرین. آپ کو یاد ہے کہ 6 اسرائیلی قیدی جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کیے تھے ریزسٹنس نے، یعنی بہت سارے ایسے ہیں جو اسرائیلی بمباری میں مارے گئے، لیکن صرف 6 ایسے قیدی ہیں. یہ ایک ایسا واقعہ ہوا اور بہت بڑا واقعہ تھا، اور اس نے وہ کافی ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا، جس کے بعد نتنیاہو کے اوپر پریشر بہت بڑا، اور بڑھتے بڑھتے وہ پھر معاملہ سیز فائر کی طرف گیا. 6 قیدیوں کو ریزسٹنس نے ایگزیکیوٹ کیا تھا، اور وہ اس لیے کیا تھا کہ اس واقعے سے پہلے ایک واقعہ ہوا تھا جب امریکی اسرائیلی فوج نے مل کر غزہ میں ایک آپریشن کیا اور 2 سے 3 قیدی چھڑوائے اور 1000 فلسطینیوں کو شہید کیا. اس کے بعد یحییٰ 7 نے آرڈر کیا کہ کوئی بندہ ان کا اگر اس طرح سے فوج اپروچ کرے تو پھر اس کو الائیو نہیں جانے دینا. تو اسی طرح ایک اور جگہ پر ان کی فوج آ رہی تھی، پہنچ رہی تھی، تو ریزسٹنس نے ان کو ایگزیکیوٹ کر دیا. تو یہ بہت بڑا واقعہ تھا، اور نتنیاہو کے اوپر پریشر آیا کہ یہ تمہاری وجہ سے یہ 6 لوگ مارے گئے ہیں. تو نتنیاہو نے کہا کہ ہماری تو فوج وہاں پر تھی نہیں، حماس تو جھوٹ بول رہی ہے. آج رپورٹ کے مطابق یہ پتہ چلا ہے، ایویڈنسز سامنے آئے ہیں کہ اسرائیلی آرمی واقعتاً اس علاقے میں موجود تھی جہاں پر ایگزیکیوشن ہوئی، یعنی حماس کا موقف بذریعہ ایویڈنس سچ ثابت ہوا. تو اس طرح کی جو رپورٹس آ رہی ہیں، اس طرح کے واقعات بھی اندر چل رہے ہیں جو نتنیاہو کے اوپر پریشر بڑھا رہے ہیں کہ اس نے ہمارے ساتھ کتنے جھوٹ بولے ہیں. تو یہ بھی پریشر اس طرح کے واقعات بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. جو مصر سے خبر سامنے آ رہی ہے اس کے مطابق
مسلسل جنگ کی تیاری ہو رہی ہے. ابھی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق 50,000 مصر نے اپنی فوج مزید سینائی کے اندر داخل کر لی ہے. اس سے پہلے بھی تھاؤزنڈز کی تعداد میں وہاں پر ہیں, ڈرلز کر رہے ہیں, اور جیسے حماس اتری تھی ایسی پیراگلائڈر جو مشقیں ہیں وہ بھی کی جا رہی ہیں, ٹینکس وہاں پر ہیں. 50,000 ٹروپس ابھی سینائی میں مزید داخل کر دیے گئے. رائٹ ناؤ ایجپٹ ہیز پورڈ دین 50,000 troops into the Sinai Peninsula in close proximity to border with Israel. اب نظر ایک طرف ٹاکس چل رہی ہیں, مصر جنگ بھی نہیں چاہتا, آخری حد تک نہیں چاہتا, اور آپ ذرا نوٹ کریں, ایک باریک بات نوٹ کریں کہ مصر کے ساتھ جو معاہدہ ہے وہ تو 79 سے ہے. اس کے بعد اسرائیل نے کتنی جنگیں لڑی ہیں. 2006 کی وار لیبنان کے ساتھ ہوئی ہے, اور بہت کچھ ہوتا رہا ہے, لیکن مصر نے کبھی دوبارہ اپنی فوجیں سینائی میں داخل نہیں کی 79 کے بعد. یہ پہلی بار ایسا ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ریئل تھریٹ ہے نا, ایک پوری پاسبلٹی ہے جنگ کی, اس لیے فوجیں لائی جا رہی ہیں اور جنگی مشقیں ہو رہی ہیں. تو نہ جارڈن جنگ چاہتا ہے, نہ وہ کر سکتے ہیں جنگ, اور نہ مصر کا کوئی ایسا ارادہ ہے. لیکن اب چونکہ بات ہاتھ سے نکل رہی ہے, اب یہ آر پار کا والا معاملہ ہے کہ اسرائیل کسی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اتنی بڑی جینوسائیڈ کے باوجود وہ کہہ رہا نہیں تھا وہ غزہ کو جو ہے وہ حملہ کریں گے اور ڈسپلیس کریں گے, تو اس لیے وہ اب آپشن نہیں ہے, اس لیے جنگ کرنا پڑے گی. تو اس کی تیاری اس وقت ہو رہی ہے. اب ذرا ایک جو فارمر اسرائیلی پرائم منسٹر ہے احد براک, اس کا سٹیٹمنٹ دیکھیے. Threatening to return to fighting is illogical and only serves Netanyahu's interest. یہ جو نتنیاہو بار بار دھمکا رہا ہے نا کہ ہم قیدی واپس لانے کے لیے دوبارہ سے جنگ کریں گے, وہ کہہ رہا ہے کہ صرف اور صرف نتنیاہو اپنے اقتدار کے لیے ایسا کر رہا ہے, اور یہ illogical ہے, یہ پورا ہونے والا نہیں ہے, اس کے مقاصد ایسے پورے ہونے والے نہیں ہیں. یہ فارمر اسرائیلی پرائم منسٹر کہہ رہا ہے. تو یہ چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. اسرائیل کے لیے ناظرین یہ ایک آخری جنگ ہوگی اگر نتنیاہو نے یہ غلطی کی جنگ کرنے کی. آپ دنیا کے حالات دیکھیے, ریجن کے حالات دیکھیے, یہ اسرائیل کی آخری غلطی ثابت ہوگی. قطر سے بھی بڑی خبر سامنے آئی ہے. ناظرین جو ٹکر کارلسن ہیں امریکہ کے اس وقت سب سے فیمس جرنلسٹ ہیں, ان کا پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں. ٹکر کارلسن جو ہیں ٹرمپ کے بہت قریب ہیں اور ایلون مسک کے, اور یہ جو ساری کیمپین ہوئی اس میں ٹکر کارلسن جو ہے وہ سر فہرست تھے, اور انہوں نے ریسنٹلی پیوٹن کا بھی سب سے فیمس انٹرویو کیا تھا. اچھا, یہ وہ شخصیت ہیں جو اس وقت بہت زیادہ آواز اٹھا رہے ہیں کہ ہمارے جو اسرائیل کے ساتھ ریلیشنز ہیں ان کو بھی ریویو ہونا چاہیے. اسرائیل کو یہ اسپیشل سٹیٹس کیوں حاصل ہے, اور جو اسرائیل نے مظالم کیے ہیں اس کو انہوں نے جسٹیفائی کرنے سے انکار کیا. انہوں نے کہا کہ یہ ظلم ہے اور اسرائیل کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن نہیں. حالانکہ ٹرمپ کے قریب ہے, ایلون مسک کے سارا, لیکن اس وقت یہ بہت آواز اٹھا رہے ہیں, اور مطلب سب سے انفلوئنشل اور سب سے فیمس یہ پہنچے ہیں مڈل ایسٹ. اور مڈل ایسٹ میں انہوں نے انٹرویو کیا ہے قطر کے جو وزیر اعظم اور وزیر خارجہ ہیں, ایک ہی شخص ہے, ان کے پاس 2 عہدے ہیں جو اس سارے مذاکرات کا حصہ ہیں, ان کا انٹرویو انہوں نے کیا ہے. بہت ساری باتیں ہوئی ہیں لیکن صرف 2 باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ایک تو قطر نے کہا ہے کہ وی آر اگینسٹ ایران ہیونگ اے نیوکلیر ویپنز. یہ تو بات ہو گئی کہ ایران نیوکلیر نہ بنائے, ہم اس کے خلاف ہیں. تو بالکل ٹھیک ہے, ایران بھی اپنے نیوکلیر کے خلاف, ایران بھی نہیں بنانا چاہتا, لیکن وہ سیکیورٹی گارنٹیز اپنی جگہ پر. اچھا, اب جو اصل بات آپ کے سامنے رکھنی ہے, انہوں نے اس انٹرویو میں کہا ہے دا ہوسٹ آف دا لارجسٹ US ملٹری بیس ان ریجن قطر ریفیوز ٹو سپورٹ اسٹرائکس اگینسٹ ایران. قطر جہاں پر امریکہ کی سب سے بڑی بیس ہے, قطر نے ریفیوز کر دیا ہے اپنی بیس دینے کے حوالے سے, اور اس چیز کی بھی مخالفت کی ہے کہ اگر کہیں سے بھی اٹیک لانچ ہوگا ایران کے اوپر تو ہم اس میں نہیں ہیں, ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں. نو وے قطر would support attacks on Iran's nuclear facilities. ایک تو اپنی بیس سے لانچ نہیں ہونے دیں گے. اگر امریکہ کسی اور بیس سے اڑان بھرتا ہے یا ایئر کرافٹ کریئر سے اڑان بھرتا ہے, ایران کے اوپر جو حملہ ہے اس کو ہم کسی طور پر سپورٹ نہیں کرتے اور اس کی مخالفت کرتے ہیں. Our security would be tarnished. یہ بڑی امپورٹنٹ لائن ہے. And Persian Gulf states will run out of water in 3 days if Iran's nuclear sites are attacked. پوری جو پرشین گلف کی سیکیورٹی ہے, خلیجی ریاستوں کی جو سیکیورٹی ہے, تباہ برباد ہو جائے گی. یہ بات بار بار ایران کہہ رہا ہے کہ پورا خطہ گیٹ انٹو دا فائر ہو جائے گا, پورا خطہ جنگ کے لپیٹ کے اندر آ جائے گا. تو قطر کے وزیر اعظم سیم بات کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں 3 دنوں کے اندر اندر تباہی ہوگی, اور 3 دنوں کے اندر اندر جو ہمارا پانی ہے وہ رک جائے گا اگر ایران کی نیوکلیر سائٹس ہے وہ اٹیک کی جاتی ہیں. تو امریکہ کے لیے بڑا مشکل ہے کہ یہاں پر کوئی ایران سے جنگ چھیڑنا, یا نتنیاہو کی جو منصوبہ ہے. نتنیاہو تو ابھی اسی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے نا کہ غزہ پر حملہ کریں گے, ویسٹ بنک لیں گے, پھر حزب اللہ کو ختم کریں گے, پھر ہوتیز کو ختم کریں گے, پھر الٹیمیٹلی ایران کے اوپر حملہ کریں گے. وہ تو وہیں پر بیٹھا ہوا ہے, لیکن جو دنیا کے حالات ہیں وہ تیزی کے ساتھ اس وقت بدلتے چلے جا رہے ہیں. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں بہت سارے واقعات ہو رہے ہیں. مثال کے طور پر تھائی لینڈ میں بڑا واقعہ پیش آیا جس میں اسرائیلیوں پر حملہ ہوا ہے. انہوں نے چلتے چلتے کچھ کو جو ہے وہ دھمکایا مارنے کے لیے. اب ذہنی طور پر یہ پاگل ہو چکے ہیں, تو پھر ان کو انہوں نے پکڑ کر ٹھیک جو ہے نا
وہاں پر ان کی پٹائی کی ہے۔ تو دنیا کے مختلف ملکوں میں یہ واقعات ساتھ ساتھ ہو رہے ہیں۔ رشیا کے حوالے سے اگر آپ کے سامنے صورتحال رکھیں، بڑی بھیانک جنگ وہاں پر ہو رہی ہے، بڑی بے رحمانہ جنگ وہاں پر ہو رہی ہے، اور افسوس کہ کون سی طاقتیں ہیں جو امن کی طرف نہیں جا رہی ہیں۔ اور یوکرین اتنا خوبصورت ملک، اتنا زبردست ملک، اور وہ تباہ و برباد ہو چکا ہے، اور ابھی بھی وہ امن کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ ناظرین، یوکرینین فورسز نے رشین انویژن کی تھی، رشیا کے علاقوں میں داخل ہوئے تھے، کرسک کے علاقے میں، آپ کو یاد ہوگا۔ اب وہ تب سے لڑائی جاری ہے، اور ابھی ریسنٹلی پیوٹن نے آرڈر کیا کہ اب رشیا سے مکمل طور پر یوکرینین فورسز کو نکالا جائے، ان کے خلاف آپریشن کیا جائے۔ اب ناظرین، اس وقت صورتحال وہاں سے یہ رپورٹ ہو رہی ہے کہ کرسک کے علاقے میں صرف 10,000 یوکرینی فوجی رہ گئے، اور ان 10,000 کو رشیا نے تمام اطراف سے گھیر لیا ہے، اور ان کو کہا ہے کہ سرنڈر کریں، اور یوکرینین فورسز نے سرنڈر کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ تو رشیا نے اناؤنس کیا کہ پھر تمام کے تمام جو ہے وہ یہاں پر مارے جائیں گے۔ ڈیزاسٹر فار یوکرینینز ان کرسک، دے آر فیسنگ کمپلیٹ ایلیمینیشن۔ The Russians surrounded over 10,000 Ukrainian soldiers in Kursk. Russian sources claim that they gave them the opportunity to surrender. They refused. Now they will take them out without mercy. اب کوئی رحم نہیں۔ تو بڑی بے رحمانہ لڑائی ہے، اور یہ تاریخ کا بڑا بے رحمانہ چیپٹر ہے جو ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں۔ ایک طرف غزہ میں اتنی بے رحمی، اور پھر اس جنگ میں آپ دیکھیے کہ یوکرین نے کیا فائدہ حاصل کیا، یورپ نے کیا فائدہ حاصل کیا۔ اتنی زیادہ کیجویلٹیز بھی ہو گئی، اتنی زیادہ تباہی بھی آ گئی، اور اتنی زیادہ یوکرین کے لوگ یہاں پر جانوں سے گئے، اور الٹیمیٹلی اچیو کچھ بھی نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، تو یوکرین کے لوگوں کو اور ان کی لیڈرشپ کو سوچنا چاہیے کہ وہ کس کے کہنے کے اوپر ابھی بھی اس جنگ کو آگے بڑھانے کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ اور یورپ کے مختلف ممالک یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لڑیں گے۔ بھئی کیسے لڑیں گے؟ رشیا ایک نیوکلر طاقت ہے، آپ کسی بھی نیوکلر طاقت سے کیسے لڑ سکتے ہیں؟ تو یہ وہاں بڑی برہم لڑائی ہو رہی ہے، اور رشیا ایک تو کرسک سے نکال رہا ہے، اور ساتھ جو یوکرینی علاقے ہیں ان کو آگے سے آگے ان کا کنٹرول حاصل کرتا چلا جا رہا ہے۔ تو جتنی یہاں سے دیر ہوگی اتنا رشیا اور علاقے لے چکا ہوگا۔ تو یہ اس وقت کی تازہ ترین تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی۔ آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں، جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت، اللہ حافظ۔